अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाए मौला अज़ीम मकाम, ऐसा मकाम जहाँ पे अल्लाह तबारक व ताला अपनी नेमतें नाजिल करता है, अपनी रहमतें नाजिल करता है, बरकतें नाजिल करता है। करबला से मुतवस्सिल होने वाले हक़ को हक़ पसंद हक़ परस्त हुआ करते हैं। इसी वजह से करबला अहले दिल का मरकज़ है, अहले ईमान की आमाजगाह है और तमाम ज़ी शऊर अफराद के लिए पाए तख्त और कैपिटल का दर्जा रखता है। करबला मौला में मौजूद है। आप सबके लिए दुआ गो हैं कि आप भी जल्द करबलाए मौला की बारगाह में आएँ। पीर का दिन है। दो इमामों, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन है। आज के दिन हम इन दो आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। 27 रबीउल सानी 1445 हिजरी कमरी, 13 नवंबर 2023 ईस्वी और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1359 बारगाह अक़दस 1329 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। वैसे तो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जब उसकी नेमतों का एहसास हो जाए ना तो फिर उसका शुक्र कुछ ज़्यादा करना चाहिए। इस तरीके से इंसान की हक़ परस्ती हक़ गोई वाज़ेह हो जाती है। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह नुहा खां मनकबत खां, जनाब सैयद मोहम्मद नौयूनुल हसन साहब ढाका बांग्लादेश से और ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जनाब अयाद अब्बास साहब कोटला चाकर पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल हम सबको अपने दीन पर, अपने रसूल की रिसालत पर, अपने वली की विलायत पर ईमान रखने वालों में शामिल रखें और हम सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमेशा मरबूत रखें। दिन बदलते हैं, तारीख़ें बदलती जाती हैं और इंसान किसी न किसी लम्हे, किसी न किसी लहज़े अपने वजूद के अंदर कुछ ना कुछ कमी कास्ती का शिकार होता रहता है। इंसान कभी ऐसा है कि नक्स से कमाल की तरफ पहुंचता है। ज़ाहिरी तौर पर कभी हम नक्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन बातनी तौर पर हम कमाल की तरफ पहुंच रहे होते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम ज़ाहिरी तौर पर कमाल की तरफ पहुंच रहे होते हैं और बातनी तौर पर भी कमाल की तरफ पहुंच रहे होते हैं। कैफ़ियत मुख्तलिफ़ हैं, हर शख्स की अपनी जुस्तजू कोशिश तलाश के तहत उसके ऊपर असरात मुरतब हुआ करते हैं। ज़ाहिरी तौर पर कमाल पर पहुंचना इंसान का बचपने से जवानी, जवानी से पुख्ता जवान हो जाने तक है और नक्स ज़ाहिरी से मुराद जवानी से बुढ़ापा है और बातनी तौर पर इंसान के कमाल पर पहुंचना ये है कि इंसान फ़िक्र, अमल, शऊर, इल्म के अंदर बढ़ता चला जाए। इसे बातनी तौर पर कमाल कहा जाता है और बातनी कमाल, ज़ाहिरी कमाल एक साथ मिल जाएं तो इंसान यकीनन एक साहिब वक़ार, बाअमल, बाकिरदार इंसान हो जाया करता है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि इंसान अपने आप को तो पेशरफ्त देने की हर कोई कोशिश करता है, हमें अपने माशरे को भी तरक्की दिलाने की, देने की कोशिश करनी चाहिए और इसमें अपने और अपने अजीज़ों की, अपने हमसायों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने कराबतदारों की, अपने ज़वील हुकूक की, अपने असातिज़ा की, दोस्तों की, तमाम जिसका आपके जहन में आ सकता है उनके हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। जब तक हमारे पास भाई को पहुंचाया जाता है, कॉल मिलाई जाती है, हम उससे पहले आपके हुजूर कुछ मौला की बातें कर देते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौला का ज़िक्र करने के लिए नुहा खां मनकबत खां जनाब सैयद मोहम्मद नौयूनुल हसन साहब ढाका बांग्लादेश से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। या अली मदद। कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगला कल बाइक एक्सीडेंट हुई थी मेरी
اچھا تو میں تمام سے دعا چاہتا ہوں اور آپ کے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جو مولا کے دربار پہ کچھ میرے لیے دعا کے پیش کر دے. مولا آپ کو یہ صحت پرابلم یہاں پہ تھوڑا ہوئی ہے انشاءاللہ. مولا صحت دیں، آپ کو تندرستی دیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی سائے تلے رہیں. دعا گو ہیں اور مومن جو سن رہے ہیں وہ بھی آپ کے حق میں دعا کریں گے کہ مولا آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں. کب توسل کی گھڑیاں ہیں، مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجیے اور مومنین کو اپنے ساتھ توسل میں شامل فرمائیے. بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. میں ایک مولا کے نوکری کے آغاز شروع کرنا جا رہا ہوں بسم اللہ. منقبت سے. اگر مجھے اجازت ملے تو میں انشاءاللہ مولا کے خدمت پہ حاضر کروں. بسم اللہ، عنایت عنایت عنایت. علی آ گئے، ماشاء اللہ. علی آ گئے، علی آ گئے، اللہ اللہ، علی آ گئے. سبحان اللہ. جب خدا کو پکارا علی آ گئے. اللہ اللہ. صفت جعفر صاحب کی میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ. چاہتا ہوں ان کے طرح بلند آواز اور سکوں گا نہیں، تو میں معاف چاہتا ہوں آپ سب سے. جو صفت جعفر صاحب کے لیے سب دعا کریں. صفت جعفر صاحب استاد جی کو خدا تعالی نے جنت کے اونچا مقام دراج عطا فرمائے. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. زندگی بندگی روشنی آ گئی، آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوسے کو مت کفن نام دو. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوسے کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئی زندگی آ گئی. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچے کے جاتی نہیں. موت ان کی محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچے کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر، موت کے کیا ہے ڈر، موت کا کیا خطر، موت سے کیا ہے ڈر. اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئی زندگی آ گئی.
تیری مسند پہ غیروں کو بیٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مجہر کبریا، تیری مسند پہ غیروں کو بیٹھا دیا، نائب مصطفیٰ مجہر کبریا، تو علی وہ وسیع وہ ولی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی، جب جگہ کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئی زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی، غم کے سرشار عشق اور تولا میں تھے، جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنے، غم کے سرشار عشق اور تولا میں تھے، جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنے، یہ تولا بھی واللہ کیا چیز آ گئی، ہم کو آغار سے دشمنی آ گئی، یہ تولا بھی واللہ کیا چیز آ گئی، ہم کو آغار سے دشمنی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئی زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی، مشلق عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، مشلق عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، ان کو سب ہے خبر اسی لیے چپ ہوں، ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی، ہم سے دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدح کے ہے گناہ، ہم سے دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی ہے ایک گناہ، حق شادات و زہرا کے مرکز، جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئی زندگی آ گئی، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، انشاءاللہ امیدوار رہوں گا جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں، اور امیدوار رہوں گا کہ آپ بھی ہم نوائی فرما کر محبت کے ساتھ اسی طریقے سے مزید بہتر آمادگی کے ساتھ شرکت فرماتے رہیں گے۔ خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر دے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر عطا فرماتے رہیں۔
یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان نوحہ خان جناب سید محمد نویون الحسن صاحب ڈھاکہ بنگلہ دیش سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ذکر اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور یہ ذکر ہمیشہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے رہیں اور مومنین کے دل کو لبھاتے رہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، خداوند متعال آپ کو صحت دے، تندرستی دے، حوادث زمانہ سے محفوظ رکھے۔ ہم کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی حال کے اندر ہوں، اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہنا چاہتے ہیں اور مربوط رہتے ہیں، اور ربط نہ ہو تو انسان جس اصل سے انسان کو ربط رکھنا چاہیے، اگر ربط نہ رکھے تو انسان بے ربط ہو جاتا ہے، اور جو شخص بے ربط ہو اس کا کوئی مقام نہیں ہوا کرتا۔ لہذا مقام حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑے بزرگ، اعلیٰ اور بلند و بالا، صاحب فضیلت اور صاحب شرف لوگوں کو تلاش کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ راہبر، وہ رہنما، وہ ہادی، وہ امام، وہ معصوم مولا عطا فرمائے ہیں کہ ہمیں کسی جگہ تلاش کرنے کی نہیں بلکہ ان کے اس بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ثابت ہیں، ہمیں اپنی ذات کے لیے انہیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارا پروگرام آپ کی خدمت میں روزانہ امام حسین علیہ السلام کے شہر کربلا معلیٰ سے ذکر اہل بیت علیہ السلام لے کر آتا ہے، اور آپ سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، داد و تحسین کرتے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ، وہ دوستان جو یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ ویسے تو ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے جو گوگل پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے سے بھی کافی دوست دیکھتے ہیں اور میسیجز لکھتے رہتے ہیں۔ واٹس ایپ کے اوپر بھی ہمیں میسیجز بھیجتے ہیں۔ دوستان سب کے لیے دعائیں ہیں، ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ خداوند متعال آپ سب پر رحمت برکت نازل فرمائے، جو بیمار ہیں صحت یابی ہو، جو مکروہ ہیں قرض غیب سے ادا ہوں، اور اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں۔ کافی سارے دوست ایسے جو کہ جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، مولا کا ذکر کرنے کے لیے ذاکر اہل بیت علیہ السلام جناب ایاز عباس صاحب کوٹلہ چاکر پنجاب پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ خیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ کیسے ہیں؟ خیرافیت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی خیریت سے ٹھیک ہے۔ کرم مولا کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ کربلا میں موجود آپ کی جلد حاضری کے لیے دعا گو ہوں۔ اس وقت آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں گونج رہی ہے، چاہوں گا مودت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کیجئے اور مومنین کے قلوب کو منورتر فرمائیے۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کے توسل سے جو مولا کی بارگاہ میں میری نوکری مولا نے قبول فرمائی ہے، تو میں سلامت آپ رہے۔ کے سامنے روبرو مولا کے الحرمین کے سامنے میں مولا کے سامنے شکر اور نوکری دینے کے لیے الحمدللہ رب العالمین، اتنا شکر ادا کروں اتنا تھوڑا ہے۔ بسم اللہ، مولا کی بارگاہ میں آج کیا کلام پیش کریں گے؟ عنایت فرمائیے۔ جی جی ایک ربائی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، واہ واہ، بے شک۔ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، واہ، انہیں کے نام شاید آپ کی طرف سے نیٹ کی کوئی پرابلم کریٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آواز آپ کی کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں بھائی کو جیسے ہی دوبارہ لوٹایا جاتا ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ بہت ہی مقبول و معروف ذاکر اہل بیت علیہ السلام جناب ایاز عباس صاحب فرام کوٹلہ چاکر آپ کی خدمت میں تھے۔ کوئی آواز نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے ٹھیک نہیں آ رہی، بہرحال مولا توفیق دیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔
چلے جب ہو سکتا ہے دوست کو واپس لوٹائیں، اس لیے میں اپنی بات شروع کرنے کے بجائے مومنین کے پیام آپ کے حضور پڑھ دیتا ہوں تاکہ مومنین کی جو شرکت ہوئی ہے۔ مشتاق احمد منگرہ صاحب نے لکھ کر بھیجا ہے، سلام میرے مولا۔ مولا آپ کا سلام یقیناً سنتے بھی ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں، اور ان کے سلام سے آپ پر رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں، سدا سلامت رہیں۔ پھر تالیوں کی ایموجیز اور ہاتھ 10 بستہ ایموجیز بنا کر بھیجی ہیں۔ پھر لبیک یا حسین لکھ کر بھیجا ہے۔ مولا آپ کے اس تلبیے کو 61 ہجری 10 محرم کی پکار پر لبیک میں شمار فرمائیں۔ اور غلام باقر صاحب نے لکھ کر بھیجا ہے، ماشاءاللہ پروردگار قبلہ استاد سبت جعفر صاحب کے مقام بلند فرمائے، الہی آمین۔ مولا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور سجاد علی صاحب نے لکھ کر بھیجا، لبیک یا امام حسین علیہ السلام۔ مولا آپ کی بھی پکار کو قبول فرمائیں اور آپ کو جلد مولا اپنی بارگاہ میں یہاں پر کربلا میں آ کر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی اپیل کی ہے، مولا آپ کے دل کے حال کو جانتے ہیں، کوئی دعا لکھی ہوئی نہیں، بہرحال میری طرف سے دعا یہی ہے، مولا آپ کو دنیا اور آخرت میں اپنا قرب نصیب فرمائے اور جو آپ کی مشکلات ہیں حل فرمائے۔ اور ریحان بانو صاحبہ نے لکھ کر بھیجا ہے، لبیک یا حسین علیہ السلام، لبیک یا عباس علیہ السلام۔ مولا آپ کے بھی تلبیے کو اپنی جناب میں شرف عطا فرمائیں اور آپ کو یہاں پر ذریع پکڑ کے لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور غلام باقر صاحب نے التماس دعا کے لیے لکھا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، مولا آپ کی سلامت رکھے۔ اور تسنیم طاہا صاحبہ نے کوئی میرا خیال کوئی اپنی ایڈورٹائزنگ اور کچھ ضرورت کے تحت کوئی میسیج کیا، بہرحال مولا ان کی بھی مشکلات حل فرمائیں اور سلامت رہیں۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام جاری رہے گا، اس کے لیے ہمیں کوشش اپنی ذات کے شرافت اور پاکیزگی کے اظہار کے لیے ضرورت ہے۔ مولا کو ہماری ضرورت کہاں تک ہے؟ وہاں تک جتنے ہم مخلص ہیں اور جتنے ہم پاک دامن اور جتنے پاکیزہ ہیں، جتنا ہم ان کے ساتھ وفا کر سکتے ہیں، مولا کو ہماری اتنی ضرورت ہے، ورنہ مولا محتاج نہیں ہے ہمارے، وہ اللہ کے تائید شدہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو تائید ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے انہیں مقام ملتا ہے، وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے محتاج ضرور ہیں، اور ان کے محتاجی اور ان کا محتاج ہونے کو قبول کر لینا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو لہذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے محتاج ہیں تو یہ کوئی گناہ ہے۔ بہرحال انسان کافی سارے اعمال کرتا ہے، ان کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہم آپس میں اشتباہ کر دیتے ہیں، تو ہمیں انہیں اشتباہ کرنا نہیں چاہیے۔ نیت ایک مرتبہ ہے، ایک مرتبہ عمل ہے، نیت ٹھیک ہوگی تو عمل ٹھیک ہوگا، اور نیت ٹھیک ہو عمل خراب ہو تب بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے کوشش ضرور کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہے تو کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہم نے کرتے ہی رہنا ہے، لیکن نیت ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کو ٹھیک کرنے کی طرف بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے، الفاظ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی چاہت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب میں کوشش لکھتا ہے، اور ہمارے لیے نیک کوشش کا اچھا اثر مل جاتا ہے اور ہم اچھائی کی طرف شمار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں مولا کی مدد کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، مولا گو کہ ہمارے محتاج نہیں ہے، لیکن ہمیں مولا کی طرف محبت کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش جناب ابراہیم علیہ السلام کی تھی، کس مناسبت سے تھی؟ اب اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ تو کیا بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ تو یہ آزمائش کس قسم کی تھی؟ قسم تو بتا دی گئی کہ انہیں کلمات کے ذریعے سے آزمایا گیا تھا۔ اب یہ آزمائش ان کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے کی تھی، یا ان کو خود کو ایک درجہ دینا تھا اس کے لیے کی تھی، یا لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے کی تھی؟ ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ حصہ پایا جاتا ہے جو قابل ذکر اور قابل بحث ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کے اوپر بھی توجہ دیں اور قرآن کے پیغام کی طرف بھی توجہ دیں۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، کافی سارے انبیاء کا ذکر آیا قرآن مجید کے اندر، کافی ساری باتیں ایسی ہوئیں قرآن مجید کے اندر جن کو سمجھنے کے لیے اچھا ایک تو بات یہ کہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے قرآن مجید کو ہم اپنی ذات کے لیے جب محور قرار دیتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ پہلے تو پڑھنا سیکھیں،
پھر پڑھنے لگیں تو اس میں اپنی غلطیاں دور کریں. پھر اس کے بعد بنوبت جو پہنچتی ہے اور اس کا مقصد یہ بنتا ہے کہ ہمیں غلطیاں دور کر لیں. قرات کے اندر ہم نے غلطیاں دور کر دیں، اشتباہات دور کر لیے، مخارج ٹھیک کر لیے، لحن و ترتیل سب سیکھ لی. بہرحال اگر مناسب انداز میں پڑھ بھی سکتے ہیں تو اس وقت ہی ہمیں کوشش کر لینا چاہیے، فقط قرات پہ توجہ نہ دیں. قرات گو کہ ثواب ہے، اس کا بھی اثر معنوی و ظاہری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے الفاظ کے معانی پر بھی توجہ دیں، کیونکہ قرآن پیغام ہے. قرآن فقط اور فقط پڑھنے کے لیے نہیں ہے. پڑھنے کے لیے کا معنی ہماری اپنی زبان کے اندر ہو تو کچھ اور نکلتا ہے، کیونکہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں سمجھتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب دوسری زبان کو ہم پڑھتے ہیں تو فقط ایک ریڈنگ شمار ہوتا ہے. اس کا معنی مفہوم ہمارے ذہن میں کس حد تک آتا ہے، اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کون سی زبان پڑھ رہے ہیں، کتنی مہم ہے، کتنے معنوں کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی عبادت ہے، بھی نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا عبادت ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے راز و اسرار و رموز پیوست کر دیے ہیں، ان سے جتنا فیض حاصل کر سکو گے اتنی دنیا و عقبہ اور دنیا و ما فیہا کے اندر جو کچھ ہے فیض حاصل کرتے چلے جاؤ گے. یہ خود بھی معجزہ ہے، معجز نما ہے. قرآن مجید پڑھ کے دعا مانگی جائے، دعا قبول ہوتی ہے. قرآن مجید کو گھر میں رکھا جائے، برکت ہے. فقط رکھ لینا برکت نہیں، اس کو رکھ کے اس سے فیض حاصل کرنا برکت ہے. اور اس برکت کو اگر مزید بڑھانا ہو تو ہمیں چاہیے خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں. خیرکم من علم القرآن وعلمہ، اور جس شخص نے تعلیم حاصل کی اور اسے دوسروں کو تعلیم دیا وہ سب سے بہترین شخص شمار کیا جاتا ہے. لہذا معصومین علیہم السلام نے قرآن کی تلاوت کو اچھا شمار کیا. اس کو پڑھیں گے تو رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، اس سے فیض حاصل کریں گے تو آخرت ٹھیک ہو جائے گی. دنیا میں تو ویسے ہی مشعل ہدایت ہے، رسول کی رسالت کا پیغام ہے اور معجزوں کی کتاب ہے. ایسی معجزوں کی کتاب ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالم کو اکٹھا کر دیا ہے. لا رتبن والا یابسن اللہ فی کتاب مبین، لا اصغر والا اکبر الا فی کتاب مبین. اب یہ رتب اور یابس سب خشک و تر اس میں ہے، صغیر کبیر سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اب ہمیں تو ہر کچھ نظر نہیں آتا، تو ہمیں ہر کچھ نظر آ بھی نہیں سکتا جب تک کہ ہادی برحق ہمارے نگاہوں میں نہ ہو، ان سے پوچھا نہ جائے، ان سے حاصل نہ کیا جائے. نہیں حاصل ہو سکتا. جو وہ بیان کریں گے وہ حق ہوگا، ورنہ ہماری طرف سے بات جو ہوگی وہ تفسیر بالرائے کہلائے گی، اور تفسیر بالرائے مذہب اہل بیت علیہ السلام میں قابل قبول نہیں ہے. لہذا ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے قرآن مجید سے متوسل ہیں اور ناطق قرآن ہمارے ہادی ہیں. آئیے اپنے وقت کے ناطق قرآن سے متوسل ہوں، جو کہ ہمارے مولا ہیں، مالک ہیں، اور جن کے سبب سے ہم سانس لے رہے ہیں وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کی رعیت ہیں. آئیں پہلا عمل جو ان سے معرفت حاصل کرنے کا، ان سے قرب کو ظاہر کرنے کا ہے، آئیے ان کے ظہور کی مل کر دعا کریں. جو کہ ظہور کی دعا کرنا بھی انسان کے لیے بہت بڑی برکت ہے، کیونکہ انسان جب ظہور کی دعا کرتا ہے تو وہ منتظرین میں شمار ہو جاتا ہے. کیونکہ ظہور کی دعا کریں گے ہی تب نا جب ہمیں یقین ہوگا کہ وہ ہیں، انہیں ظاہر ہونا چاہیے. آئیں مل کر ظہور کی دعا کریں. اللہم عجل ولیک الفرج.